अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, एक बयान आपने ज़रूर सुना होगा और आपको याद होगा। अगर किसी ने नहीं सुना और किसी को याद नहीं तो मैं याद कराए देता हूँ और आप वेरीफाई कर लें अखबारात से, मीडिया से। जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो उस ज़माने में ज़रदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब जो है वो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं और वो पाकिस्तान से मुखलस नहीं हैं। अब मैं तो इस बात पर तबसरा नहीं कर सकता कि ये ज़रदारी साहब का महज बयान था, महज एक ख्वाहिश थी, महज एक इल्ज़ाम था, या उनका तज्ज़िया था, या उनके पास इतलात थी, या सचमुच ही वो यही समझते थे। लेकिन अभी जो हालात बता रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि शायद मियाँ साहब ऐसा ही करना चाह रहे हैं और ज़रदारी साहब मियाँ साहब की भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ग्रेटर पंजाब बन जाए। अब मैं ये मियाँ साहब पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये एक तज्ज़िया है और एक ख्याल, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे मैं समझता हूँ कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कि मियाँ साहब ऐसा ना करना चाहते हैं और यकीनन वो नहीं चाहेंगे, चूँकि अभी वो पूरे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, वो पंजाब के खाली क्यों प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे। लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं उनसे लगता है कि कुछ ऐसे ही होना जा रहा है और शायद इस बात का ना मियाँ साहब को अंदाज़ा हो, ना ज़रदारी साहब को अंदाज़ा हो, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अंदाज़ा हो और ना ही बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको अंदाज़ा हो। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एक फ़िल्म जो बनती है उस फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर होता है और फिर जो डायरेक्टर होता है उसको पता होता है कि किस किस एक्टर को कौन सा रोल देना है, और एक्टर बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं होता। उसको तो आप आराम से, उसने जब अपना रोल किया तो उसके बाद उसको कहते हैं आप साइड लाइन हो जाओ। कि जैसे आप देखेंगे बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी के साथ थे, एक दिन जरदारी साहब नाराज़ हो गए तो उन्होंने उनको पार्टी से फ़ारिग कर दिया, अपनी उससे निकाल दिया वजारत से। तो यही होता है कि मेरा ख़्याल है कि हम में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो इस वक्त हैं वो एक्टर्स हैं सिर्फ। उनको कौन हिला रहा है, कैसे हिला रहा है, शायद उनको भी इसका अदराक नहीं है, चूँकि बड़ी टेक्निकल गेम है। और ये पहले भी ख़बरें छप चुकी हैं और कई साल पहले इस तरह के तज्ज़िये हुए कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे मुल्कों के लिए पाकिस्तान की इंटीग्रेशन, इस तरह का पाकिस्तान जो है वो शायद मौजू नहीं है। हिंदुस्तान तो है ही है, लेकिन शायद कुछ और ताकतों का भी इशारा किया गया कि कुछ और ताकतें भी इसमें शामिल हैं, कि सरहद जो है वो अलग से हो जाए और बलूचिस्तान और सिंध अलग से हो जाए और पंजाब बाकी रह जाए। तो शायद ये बहुत सारे पाकिस्तान के दुश्मनों का ख्वाब हो या बैनुल-अक़वामी ताकतों का ख्वाब हो, अपने लिए हिंदुस्तान का ख्वाब हो। लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने में इस वक्त मसरूफ़ हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के सारे ब्यूरोक्रेट, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। चूँकि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अब देखें कि जो एनिमोसिटी, जो एक्रिमनी, जो अदम बर्दाश्त, जो दुश्मनियाँ पैदा हो चुकी हैं और जिस तरह से अवाम को दबाया जा रहा है, उनको बेबस किया जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही, और फिर उनके ऊपर एक अज़ाब मुसल्लत है कि उनके पास आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है और अब तो पैसे भी नहीं हैं उनके पास। तो अब ऐसे हालात में मुल्क कहाँ जा रहा है? ज़ाहिर है सिविल वार की तरफ जाएगा। जब सिविल वार होगी तो फिर हालात का फ़ायदा कौन उठाएगा? फिर आप उस वक्त ना हिंदुस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, ना अफ़गानिस्तान को, ना आप ईरान को, ना आप अमेरिका को, ना आप किसी और को। चूँकि जो भी हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसको ले कर जाने में आप सब मसरूफ़ हैं। देखिए, कोई एक घर भी जो है
گھر بھی نہیں چل سکتا اگر گھر کے سارے لوگ اپنی اپنی انا پہ کھڑے ہو جائیں اور دوسرے کو کوئی سپیس نہ دیں۔ اب صاف سامنے ہے کہ یہی بات تھی کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپوزیشن والوں کو کوئی سپیس نہیں دی۔ اگر انہوں نے خود نہیں دی یا ان کو پیچھے سے کہا جا رہا تھا کہ سپیس نہ دو، لیکن ذمہ دار تو وہی ہے نا، انہوں نے نہیں سپیس دی تو بالآخر کیا ہوا؟ آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اور یہی صورتحال اس کی بھی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو شاید پی ڈی ایم والے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن پی ڈی ایم والوں سے یا پی ٹی آئی سے جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن یہاں خطرہ یہ ہے کہ اس سب کا جو نزلہ ہے وہ پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے غریب لوگوں کے اوپر گرے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھیں، لگتا ہے کہ ان کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، اور پاکستان کی جو یکجہتی ہے، پاکستان کی انٹیگریشن ہے، وہ بھی شاید ایگزسٹ نہ کر پائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں زبردستی، مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ادھر آپ طالبان بناتے ہیں، پھر ان کو آپ کچلتے ہیں، پھر ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی جنازہ جاتا ہے، یہی حال ہر جگہ ہے۔ گلگت بلتستان والے لوگ بھی خوش نہیں ہیں، آزاد کشمیر والے بھی دل سے خوش نہیں ہیں، خود پنجاب کے لوگ بھی آپ سے یعنی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہیں۔ جب نا امیدی اتنی پیدا ہو جائے، اور اس نا امیدی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تو سیاسی اور جو گورننس کے معاملے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جب آپ کے ہاں قحط پڑ جائے، پیسہ غائب ہو جائے، پٹرول غائب ہو جائے، بجلی غائب ہو جائے، گیس غائب ہو جائے، تو پھر لوگ کیا کریں گے اس ملک کو؟ ملک تو ہوتے ہیں لوگوں کی عزت نفس کے لیے، ان کی پراسپیرٹی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، لیکن جہاں لوگوں کی خوشحالی ایٹ سٹیک ہو، ان کی عزت ایٹ سٹیک ہو، ان کی زندگیاں محفوظ نہ ہوں، ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، جہاں سر عام جو ہے پارلیمنٹرین کو اٹھا کے ان کے منہ کے اوپر پردے ڈال کے ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کیا جائے، سینیٹرز کو اٹھا کے ان کو ننگا کیا جائے، جرنلسٹ کو اٹھا کے ان کو ننگا کیا جائے، ان کو مارا جائے، آپ دیکھیں کہ وہ کیسی قوم ہے۔ اس ملک میں لوگ کیا رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، یا اس ملک کے اوپر لوگ فخر کریں گے؟ میرا نہیں خیال۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہی دیکھا کہ آپ نے بنگلہ دیش کے لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا کیا، ان کو دیوار سے لگایا، تو اس کے نتیجے میں وہ الگ ہو گئے، اور آج وہ 1 ٹکا جو ہے وہ آپ کے 3 روپے کے برابر ہے، اور آپ ان سے کتنے پیچھے ہو گئے ہیں، ہر لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، کریڈیبلٹی کے لحاظ سے، کرنسی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ ان سے پیچھے ہیں، اور اس لیے پیچھے ہیں کہ آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اپنے رویے درست کریں، اور بالخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ جس میں اکثریت پنجاب کی ہے، اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستانی سیاستدان، بالخصوص پنجاب کے سیاستدان، پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب کے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے، اس اسٹیبلشمنٹ نے صحیح فیصلے نہیں کیے، اور پنجاب کے سیاستدانوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے۔ آپ دیکھیں نا کہ سرحد میں اسمبلی ٹوٹتی ہے، ایک جماعت ایک بندے کا نام دیتی ہے، اور ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے درمیان پنجاب میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا متفقہ طور پہ۔ نہ آپ لیڈر کر سکتے ہیں، نہ آپ کے جو پارلیمنٹرین کر سکتے ہیں، اور پھر چیف جسٹس سے کروایا جاتا ہے، اور چیف جسٹس بھی جو منشی کا کردار ادا کرتا ہے، اور اس کو منشی کہنے پہ چیف جسٹس جو آپ کا سپریم چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ جا کے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایک سرکاری ادارہ ہے، وہ جا کے کسی کے اوپر کیس درج کراتا ہے۔ یہ کسی ملک میں ہوتا ہے؟ یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہے؟ یعنی کہاں ہیں ہمارے ادارے؟ کوئی ادارے نہیں ہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، جہاں طاقت ہے اور سارے لوگ طاقت کے نشے میں اندھے ہیں، اور ملک کی کشتی کو
ایک گہرے بھنور میں لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نظر نہیں آتی اگر یہی حالات رہے، اور مجھے لگتا ہے کہ حالات یہی رہیں گے، چونکہ لوگوں کو تو غریب کو اپنی روٹی کا پالا پڑا ہے، اور ویسے ان کو اس حد تک لوگوں کو جو ہے وہ مجبور اور بے غیرت بنا دیا گیا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور خود تو جب آپ کے سامنے اپنی انا ہو، اپنی دولت ہو، اپنا مفاد ہو، تو پھر اس کے لیے آپ ملک کو بھی قربان کر دیں، قانون کو بھی آپ پامال کر دیں، لوگوں کو بھی آپ ان کی بھی کیئر نہ کریں، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں بہت تلخ ہیں اور بہت سارے لوگوں کو شاید اس کی تکلیف بھی ہو۔ اور دیکھیں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں؟ مجھے الحمدللہ میری فیملی آرام سے رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھے ریسورسز دیے ہیں، عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کا جو ہے نا وہ احسان کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کا کرم ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں جب اپنے لوگوں کی طرف، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں نے تاریخ پاکستان پڑھی ہے، میں نے لوگوں کی قربانیاں دیکھی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان بنا ہے۔ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک آئیڈیل ملک بن سکے جہاں لوگوں کے اندر جو ایک مروت ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، سکون ہو، اور اس کی وجہ سے کشمیر کے لوگ بھی آزاد ہو سکیں۔ کشمیر کے لوگ بھی اسی لیے پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ لیکن اب جو کچھ پاکستان کے حالات ہو رہے ہیں وہ دیکھ کر کشمیر کے لوگ بھی مایوس ہیں، باقی جو لوگ ہیں صوبوں کے لوگ بھی مایوس ہیں، اور پنجاب کے اپنے لوگ بھی مایوس ہیں۔ اور جب مایوسی کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ کی فوج کتنی طاقتور ہو، کتنا ہی اسلحہ ہو، جب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ تالیاں نہ بجائیں، ویلکم نہ بھی کریں دوسری فوج کو، صرف گھر ہی بیٹھے رہیں، تو وہ لوگ کیوں لڑیں گے؟ ان کو کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہے لڑنے میں۔ یعنی لوگوں کا تو خیال ہی کسی نے نہیں رکھا نا، لوگوں کو تو بیچاروں کو آپ نے یوز کیا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا ہے۔ تو آپ اپنے کنڈکٹ کے اوپر پاکستان کے شہری، بالخصوص پنجاب کے لوگ، پنجاب کے سیاستدان اور پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ، آپ معاف کیجئے گا، آپ ناراض ہوں گے مجھ سے، ہوتے رہیں آپ، لیکن مجھے آپ شاید اس کی سزا بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا، جو قسمت میں ہوا وہ ہوگا۔ لیکن سچ بات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے۔ اگر یہ حدیث بھی ہے کہ آپ کے سامنے جب ظلم ہو رہا ہو تو آپ ہاتھ سے بڑھ کے روکو، ہاتھ سے نہیں بڑھ کے روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا محسوس کرو۔ تو میں کم از کم اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، جب تک جان ہے اور زبان ہے تو حق بات کرتا رہوں گا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنا ہے۔ اگر کسی کا ضمیر نہیں ہے، ضمیر مر جائے تو پھر اس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔